बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम मिलकर पढ़ रहे हैं किताब 100 मौजू 500 दास्तान और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 8। हम यहाँ पर 2 मौजूआत को तसल्ली से पढ़ेंगे और उसके बारे में दास्तानें भी जानेंगे। हम बाब नंबर 13 पे पढ़ेंगे उन्वान ईमान, उसके बारे में तफसीलात, और बाब नंबर 14 पे हम पढ़ेंगे बरादरी। और हम पेज नंबर 84 से रीडिंग करते हुए पेज नंबर 93 तक इस नशिस्त में पढ़ लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उससे आगे चलेंगे। तो आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 13 जिसका उन्वान है ईमान। लिखा है फरमाने खुदावंद कुद्दूस है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबे, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है उसी पर ईमान ले आओ। और हवाला है सूरह निसा की आयत नंबर 136 है ये जो हमने पढ़ी और उसका तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान दिल के अकीदे, ज़बान से इजहार और आज़ाओ जवारे से अमल का नाम है। हवाला है बिहारुल अनवार 69/69। अब पढ़ते हैं मुख्तसर तशरी। लिखा है मोमिनीन के ईमानी दर्जात में बड़ा फ़र्क है। तवक्कुल, तफवीज़, तेफ़े वाव ये ज़्वाद, तफवीज़, रज़ा और तस्लीम ईमान के 4 रुकन हैं। अगर किसी शख्स में ईमान के चारों रुकन मौजूद हों तो ऐसा मोमिन साहिब तस्कीन होता है और उसका ईमान मुस्तक़िर होता है। मीम सीन ते काफ रे होता है। वो लोग जिनका अक़ीदा कमज़ोर हो, सिर्फ ज़बान के साथ ईमान का दावा करें, जब उन पर इम्तिहान इलाही आता है तो वो साबित कदम नहीं रहते और कुफ्र आमेज़ जुमले कहते हैं और गैर शरई काम सर अंजाम देते हैं और उनका ईमान गैर मुस्तक़र होता है। उनके मुताल्लिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह दुनिया दोस्त को भी देता है और दुश्मन को भी देता है और ईमान सिर्फ अपने बरगज़ीदा बंदों को ही देता है। जुमला दोबारा पढ़ते हैं कि अल्लाह दुनिया दोस्त को भी देता है और दुश्मन को भी, जबकि ईमान सिर्फ अपने बरगज़ीदा बंदों को ही देता है। यही वजह है कि ऐसे अहले ईमान जिनका वज़ीर बुर्दबारी हो और जिनका अमीर लश्कर अक़ल हो, वो दौरे तारीख़ में कम दिखाई देते हैं। और अब आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने तशरीह भी पढ़ ली है ना। अब हम सबसे पहले पहली दास्तान पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हेडिंग है हारिसा का ईमान। हे अलिफ रे से है हारिसा का ईमान। लिखा है एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सुबह के बाद एक जवान को देखा जिसकी आंखें मुसलसल शब्बेदारी की वजह से सुर्ख थीं और उसका सर कभी दाएं कभी बाएं हरकत करता और उसका चेहरा जर्द था। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हारिसा तूने कैसे सुबह की? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने हालत यकीन में सुबह की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिसा का जवाब सुनकर ताज्जुब किया और फरमाया कि हर यकीन की एक हकीकत होती है और तुम्हारी यकीन की क्या हकीकत है? उसने अर्ज़ की कि यकीन ने मुझसे रात की नींद छीन ली है और मुझे शब्बेदारी पर आमादा किया है और यकीन ने ही सख्त गर्म दिनों में मुझसे रोज़े रखाए और यकीन ने मुझे दुनिया व माफ़िया से ला ताल्लुक़ कर दिया है और यकीन की बदौलत मैं इस मकाम पर पहुँच चुका हूँ कि मेरी नज़र में क़यामत का दिन मुजस्सम होकर रह गया है और मैं हर वक्त अपनी आँखों से क़यामत को बपा देखता हूँ कि लोग हिसाब के लिए आमादा हैं और मैं उनके दरमियान अपने आप को मौजूद पाता हूँ। मुझे जन्नती लोग जन्नत की नेमात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए नज़र आते हैं और जन्नत की तकिया गाहों पर तकिया लगाए नज़र आते हैं और अहले जहन्नुम को जहन्नुम के शोलों में फरियाद करते हुए देखता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख के शोलों की मुहीब आवाज़ें हर वक्त मुझे सुनाई देती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उसके दिल को नूर ईमान से मुनव्वर फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान को मुखातिब करके फरमाया कि इस हाल पर अपने आप को साबित कदम रखो। जवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए शहादत की दुआ फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए शहादत की दुआ फरमाई। आपकी दुआ कबूल हुई और चंद दिनों के बाद एक जंग में हारिसा
9 افراد کے بعد شہید ہوا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 3 باب نمبر حقیقت الایمان۔ اور اب یہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے داستان پڑھتے ہیں کہ جواں مردی اور ایمان۔ لکھا ہے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب اور شاگردوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے دوستوں سے پوچھا کہ تم لوگ فے تے چھوٹی ہے اس پہ زبر ہے کہ تم لوگ فتح یعنی جوان کسے کہتے ہو؟ لکھا ہے کہ ایک شخص نے جواب دیا ہم اسے فتح فے تے چھوٹی ہے اور اس پہ کھڑا الف ہے، فتح یعنی جوان اسے کہتے ہیں کہ جو جوان سن ہو۔ تو پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصحاب کہف بوڑھے تھے لیکن ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں انہیں فتیتن سے یاد کیا ہے، فے تے یہ تے اور اس کے اوپر 2 زبر ہے، فتیتن سے یاد کیا ہے۔ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خدا پر صحیح ایمان رکھتا ہو اور صاحب تقویٰ ہو وہی شخص جواں مرد ہے۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، حکایات تہائی شنیدنی 58/5 اور تفسیر نور الثقلین 244/3۔ آگے چلتے ہیں، پھر ہے جو اگلی ہیڈنگ ہے اس کا وہ ہے ایمان کے درجات۔ یہ تیسرے نمبر پہ ہے داستان۔ ایمان کے درجات کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 7 یعنی 7 حصے ہیں، کسی کے پاس 1 حصہ ہے، کسی کے پاس 2 اور کسی کے پاس 3 اور کسی کے پاس 7 حصے ہیں۔ اسی لیے 1 حصے والے شخص پر 2 حصے والے کا بوجھ نہیں لادنا چاہیے، اور جس کے پاس 2 حصے ہیں اس پر 3 حصوں والے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ مثال دی کہ ایک شخص کا ایک ہمسایہ نصرانی تھا، اس نے نصرانی کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی خصوصیات اس کے سامنے بیان کی۔ نصرانی بالآخر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے دن مسلمان منہ اندھیرے مسلم نصرانی کے در پر گیا اور دستک دی۔ نصرانی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا بات ہے؟ مسلمان نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، وضو کرو اور مسجد چلو۔ مسلم نے وضو کیا اور پرانے مسلمان کے ساتھ مسجد آ گیا۔ اس مسلمان نے نماز شب پڑھی، اس کی دیکھا دیکھی مسلم نے بھی نماز شب پڑھی۔ پھر نماز فجر کا وقت ہوا، دونوں نے نماز فجر پڑھی اور سورج نکلنے تک اس نے مسلم کو مسجد میں بٹھائے رکھا۔ سورج نکلتے ہی مسلم اٹھنے لگا تو مسلمان نے کہا بھائی دن چھوٹے ہیں، گھر جا کر کیا کرو گے؟ بیٹھو، کچھ دیر بعد ظہر کا وقت آ جائے گا اور اس اسنا میں تم نوافل پڑھتے رہو۔ مسلم بیچارہ ظہر تک مسجد میں بیٹھا رہا اور ظہر پڑھ کر نکلنے لگا تو اس پرانے مسلمان نے کہا بھائی ظہر اور عصر کے درمیان فاصلہ ہی کتنا ہے؟ وہ بیچارہ بیٹھ گیا اور عصر کی نماز بھی ادا کی۔ اسی طرح سے نماز عشاء تک پرانے مسلمان نے مسلم کو مسجد میں بٹھائے رکھا۔ نماز عشاء کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ دوسری صبح مسلمان نے مسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے چلیں۔ تو نصرانی نے کہا کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم کسی نکمے شخص کو جا کر مسلمان بناؤ، ایسی مسلمانی سے میں نصرانی ہی بہتر ہوں۔ حوالہ ہے نمونہ معارف 479/2 اور اصول کافی باب درجات الایمان حدیث نمبر 2۔ آئیے آگے چلتے ہیں، چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے سعید ابن اب اس پہ جیم پہ پیش ہے اور میرے خیال ہے سعید ابن حبیر ہوگا، یہ حبیر کا ایمان۔ لکھا ہے کہ حضرت سعید بن حبیر مشہور تابعی تھے، ہو سکتا ہے میں یہ نام صحیح پڑھ نہ رہی ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میری اصلاح کیجیے گا۔ مشہور تابعی تھے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام اور ابن عباس سے کسب فیض حاصل کیا اور ان کا شمار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بااعتماد رفقا میں ہوتا تھا۔ حجاج بن یوسف ملعون کا شمار دنیا کے بدترین ظالم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں ہزاروں بار محبان علی علیہ السلام کو قتل کیا اور لاکھوں افراد کو ناجائز قید کیا۔ دور حجاج کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے دور ستم میں سعید ابن جیر ہی ہے شاید، جیسے سینکڑوں بے گناہ افراد اس کے ظلم کا نشانہ بنے۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے سامنے سعید ابن جیر کا ذکر چھڑا تو حجاج نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک شامی کی قیادت میں چند افراد ان کو تلاش کر کے وہاں حجاج کے دربار میں لائے۔
حجاج نے سعید سے پوچھا کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ وہ پیغمبر رحمت ہیں۔ حجاج نے کہا تو ابو بکر رضی اللہ و عمر رضی اللہ کے متعلق کیا تو کہتا ہے؟ کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ حضرت سعید نے کہا کہ اگر میں بذات خود جنت یا دوزخ میں سے کسی ایک میں گیا ہوتا تو تجھے اس کی خبر دیتا، مجھے ان کے انجام کی کیا خبر؟ تو حجاج نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سعید نے فرمایا کہ معافی کی درخواست میں اپنے خدا سے کروں گا، تجھ جیسے انسان سے میں کبھی معافی نہیں مانگتا۔ حجاج نے کہا جاؤ اسے قتل کر دو۔ سعید موت کے لیے تیار ہو گئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کہا، سورہ انعام کی آیت نمبر 79 پڑھی، یعنی کہ ترجمہ کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں سارے علائق عین لام الف حمزہ قاف سے علائق دنیا سے کٹ چکا ہوں اور اس کا فرما بردار ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر یہ لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے حجاج نے کہا کہ اس کا چہرہ قبلے سے موڑ دو۔ تو جلاد نے جیسے ہی اس کا چہرہ قبلے سے موڑا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کہ ترجمہ کہ یعنی تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر خدا کا چہرہ موجود ہے۔ تو یہ آیت سن کر حجاج کو اور زیادہ غصہ آیا اور حکم دیا کہ انہیں زمین پر لٹا دیا جائے۔ حضرت سعید جیسے ہی زمین پر لیٹے تو آپ نے یہ آیت پڑھی جو کہ جس کا میں آپ کو حوالہ بتا دیتی ہوں، جو سورہ طہ کی آیت نمبر 55، جس کا ترجمہ کہ ہم نے تمہیں زمین سے بنایا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ حجاج کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی اور کہا کہ بس اب اسے جلدی سے قتل کر دو۔ حضرت سعید نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر بارگاہ اقدس میں عرض کی، خدایا میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا۔ جلاد نے تلوار چلائی، اس کا سر ان کے جسم سے جدا ہوا، لیکن اس وقت حاضرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے کٹے ہوئے سر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ حضرت سعید کی بد دعا نے حجاج پر اپنا اثر دکھایا۔ حضرت سعید کی شہادت کے بعد حجاج زیادہ عرصے زندہ نہ رہا، ملعون بیمار ہوا اور اس پر غشی کے دورے پڑتے تھے اور اس بے ہوشی میں کے عالم میں ہی بڑبڑاتا تھا کہ مالی و سعید، یعنی میرا سعید کے ہاتھ کیا واسطہ ہے۔ اور یہاں پر بس یہ مکمل ہوا اور جس کا حوالہ نوٹ کیجئے، داستان ہائی ماں اور 39 سے 45/2۔ آئیے آگے چلتے ہیں، یعنی 5ویں داستان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایمان سلمان فارسی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلمان رضی اللہ کو علم المنایا والبلایا عطا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ سلیمان کو سلام دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان اور حضرت ابوذر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور درمیان میں ایک دیگچی آگ پر چڑھی ہوئی تھی اور جوش مار رہی تھی۔ اچانک وہ دیگچی پتھروں سے نیچے گری، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی باہر نہ آیا۔ حضرت سلیمان نے خالی ہاتھوں سے اسے پکڑا اور دوبارہ پتھروں پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دیگچی پھر دوبارہ الٹ گئی، مگر اس دفعہ بھی اس میں سے کچھ بھی باہر نہ نکلا۔ حضرت سلیمان نے خالی ہاتھوں سے اسے پکڑ کر دوبارہ پتھروں پر رکھ دیا۔ حضرت ابوذر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر سیدھے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور تمام ماجرا آپ کو سنایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوذر، جو کچھ سلمان جانتا ہے اگر وہ اپنا تمام علم تمہارے سامنے بیان کرتے تو تم کہو گے کہ اللہ سلیمان کے قاتل پر رحم فرمائے۔ تو آگے لکھا ہے کہ یاد رکھو سلمان اللہ کا دروازہ ہے، جس نے اسے پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ سلمان ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے منتہی الاعمال 1/114۔ اور اب آئیے اگلا باب یعنی باب نمبر 14 جس کا عنوان ہے برادری، مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ انما المؤمنون اخوت، تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حوالہ ہے سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچے بھائی کی تلاش کرو
اور ایسے لوگ پریشانی کے وقت تمہارے لیے ذخیرہ ثابت ہوں گے اور آزمائش کے وقت تمہارے لیے ڈھال ثابت ہوں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار 251/78۔ اس کی مختصر تشریح کچھ اس طرح لکھی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے دوستی اور رفاقت بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کو سچے دینی دوست میسر آتے ہیں تو یہ بھی نعمت خداوندی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام انبیاء کو بعثت کے وقت خدا نے مخلص دوست اور خیر خواہ عطا کیے تھے؟ یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑی نعمت صالح دوست ہیں جو خدا کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صرف کھانے کی غرض سے آپ سے دوستی جتائیں، جن کا مقصد دنیا داری کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، ایسے دوستوں سے باز رہنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور یاد رکھیں کہ دینی اور معرفت بھائی اگرچہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں، بے معرفت دوستوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5 داستانیں۔ سب سے پہلی داستان ہے جس کی ہیڈنگ ہے کہ جن برادر انس۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سفر پر گئی، اتفاق سے راستہ بھٹک گئے، راستے میں انہیں سخت پیاس محسوس ہوئی، ان کو یقین ہو گیا کہ پیاس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے کفن پہن لیے اور ایک درخت کی جڑیں چوسنے لگے، شاید کچھ نہ کچھ پیاس میں کمی آئے۔ اتنے میں سفید لباس پہنے ہوئے وہاں ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا کہ بھائیوں اٹھو، تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تمہارے لیے پانی لایا ہوں۔ سب اٹھے اور سب نے پانی پیا اور کہنے لگے کہ بزرگ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ کون ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ میرا تعلق قوم جنات سے ہے، اور ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا بھائی ہے، مومن کے لیے آنکھ ہوتا ہے، مومن کا رہنما ہوتا ہے، اسی لیے میرے ہوتے ہوئے آپ پیاس سے نہیں مر سکتے۔ حوالہ نوٹ کیجئے سامعین، حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 باب اخوۃ المومنین، اور آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 10۔ اب دوسرے نمبر پہ آئیے پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے بھائیوں کی صفات۔ لکھا ہے محمد بن اجلان، عین سے ہے عین جیم لام الف نون، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پر ایک شخص آیا، اس نے امام کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دینی بھائیوں کا کیا حال ہے؟ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خوب تعریف کی۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا وہاں کے دولت مند لوگ غربا کی عیادت بھی کیا کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا بہت کم۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا وہاں کے دولت مند فقراء کی خبرگیری بھی کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا وہ بھی بہت کم۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا وہاں کے تونگر افراد وہاں کے مفلس افراد کی مدد کیا کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام جن صفات و اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں، یہ صفات و اخلاق ہمارے لوگوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہمارے شیعہ کیوں کر سمجھتے ہیں کہ جب وہ غربا اور مساکین کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 3 اور باب حق المومنین علی اخیہ جلد نمبر 10۔ چلیے آگے چلتے ہیں، تیسرے نمبر پہ داستان ہے جس کا عنوان ہے بھائی کے دروازے پر کھڑا ہوا شخص۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دینی بھائی کے دروازے پر کھڑا تھا کہ وہاں سے ایک فرشتے کا گزر ہوا۔ فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ میرے بھائی کا گھر ہے، میں اسے سلام کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا وہ شخص تمہارا کوئی رشتہ دار ہے یا تجھے اس سے کوئی مطلب ہے جو تو اسے سلام کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اور میں صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس پر سلام کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ تجھ پر سلامتی بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تو میرے دیدار کے لیے آیا اور تو نے اسلامی برادری کو تحفظ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے اور تجھ پر آتش دوزخ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں پر حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، نمونہ معارف 81/1 اور جامع الاخبار صفحہ نمبر 118۔ اب چوتھے نمبر پہ داستان ہے جس کا عنوان ہے والی کا مومن
کو خوش کرنا۔ لکھا ہے شہر رے کا ایک مومن بیان کرتا ہے کہ یحییٰ بن خالد برمکی کی طرف سے ایک شخص ہمارے شہر کا والی بن کر آیا۔ مجھے حکومت کا خراج اور واجبات اس قدر دینا تھا کہ اگر مجھ سے تمام واجبات وصول کیے جاتے تو میں مفلس ہو جاتا۔ مجھے ہر وقت یہی اندیشہ ستاتا تھا کہ اب میری باری آنے والی ہے۔ مجھے بعض دوستوں سے معلوم ہوا کہ والی شہر شیعہ ہے، مگر میری ہمت ہی نہ پڑتی تھی کہ اس سے ملاقات کروں، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ شیعہ نہ ہو اور مجھے قید کر کے جیل میں بھیج دے۔ میں نے دل سے سوچا کہ مجھے اپنے خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ چلا گیا اور حرم میں میری ملاقات امام صابر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بے نوائی اور سرکاری واجبات کا تذکرہ کیا اور آپ علیہ السلام سے چارہ سازی کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے والی کے نام ایک رقعہ تحریر کر کے مجھے دیا اور فرمایا کہ میرا یہ رقعہ والی تک پہنچانا۔ اس رقعے میں آپ نے صرف یہ سطریں تحریر فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جان لو کہ عرش کے نیچے اللہ نے سایہ رحمت قائم کیا ہے اور اس میں صرف وہی رہ سکتا ہے جس نے اپنے بھائی سے نیکی کی ہو یا اس سے تکلیف ہٹائی ہو یا اس کے دل میں خوشی داخل کی ہو، یہ تمہارا بھائی ہے، والسلام۔ میں حج سے فراغت پا کر اپنے گھر پہنچا اور ایک رات امام عالی مقام کا خط دے کر اس کے گھر گیا اور اس کے ملازمین سے کہا کہ والی سے کہو کہ اس کی طرف سے ایک قاصد تمہیں ملنے آیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ملازمین نے جیسے ہی جا کر میرے متعلق بتایا تو وہ پا برہنہ دوڑتا ہوا دروازے پر آیا اور مجھے گلے لگا کر میرا منہ چومنے لگا اور بار بار میری پیشانی کو چومتا رہا۔ پھر مجھے اپنے گھر لے گیا، صدر مجلس میں مجھے بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا اور مجھ سے امام علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ میں نے جیسے جیسے اس کو امام کی خیریت کی اطلاع دیتا میں اسی طرح اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلتا گیا۔ پھر میں نے امام علیہ السلام کا خط اسے دیا۔ اس نے بار بار امام کے خط کو بوسے دیے اور خط پڑھا۔ پھر نوکر کو سزا دی کہ تم تمام پوشاکیں لے آؤ۔ نوکر اس کی تمام پوشاکیں لایا تو اس نے آدھی مجھے دے دی اور آدھی پوشاکیں اپنے پاس رکھیں اور اس کے گھر میں جتنے درہم و دینار تھے اس نے سب میرے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کیے اور جو شیعہ قابل تقسیم تھی ان کی آدھی قیمت میرے حوالے کی اور واجبات سرکاری کا رجسٹر منگا کر میرے تمام واجبات معاف کر دیے اور مجھے معافی کی تحریر لکھ دی۔ آخر میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں خوش کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا اور دل میں سوچا کہ والی کی نیکی کا میں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، بہتر ہے کہ اس کے لیے حج کروں اور امام علیہ السلام سے اس کے حق میں دعا کراؤں۔ اگلے سال میں پھر حج کے لیے روانہ ہوا اور امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ میں نے والی رے کی پوری داستان آپ کے گوش گزار کی۔ امام علیہ السلام اس کے حسن سلوک کو سن کر بے حد خوش ہوئے اور میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا کی قسم اس نے مجھے خوش کیا، تیرے جد نامدار امیر المومنین علیہ السلام کو خوش کیا؟ پروردگار کی قسم اس نے میرے نانا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا، اس نے رب العزت کو بھی خوش کیا۔ حوالہ ہے نون دال تاریخ 2/47 اور بحار الانوار 11 احوال موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ اور اب آئیے 93 صفحے پر ہم آخری پڑھنے جا رہے ہیں داستان جس کا عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے بھائی ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے 5 یا 6 مہینے کے بعد انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے کر عقد موافقات کا اہم کام سر انجام دیا۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت کہ انما المؤمنون اخوۃ نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جتنی جس کی عادتیں ملتی تھیں ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کو حضرت عمر رضی اللہ کا بھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ کو عبد الرحمن رضی اللہ کا بھائی قرار دیا۔ امیر المومنین
مٹی پر سوئے ہوئے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ابو تراب علیہ السلام کھڑے ہو جاؤ، میں نے کسی کو تمہارا بھائی نہیں بنایا، میں نے تجھے اپنے لیے بچا لیا، خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجئے نمونہ معارف 1/82 اور کشف الغمہ تفیر البرہان۔ تو یوں سامعین ہم اب مکمل کر چکے ہیں اس نشست میں 14 باب اور صفحہ نمبر 93۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔